बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हमज़ाद क्या है? हमज़ाद की असल हकीकत क्या है? आज की वीडियो में हम आपको हमज़ाद की हकीकत के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमज़ाद था या नहीं। मौत के बाद हमज़ाद कहाँ होता है? साइंस का हमज़ाद के बारे में क्या कहना है और आमिल लोग हमज़ाद को काबू करने के लिए क्या अमलियात करते हैं? तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, हमज़ाद जिसे करीन का नाम भी दिया गया है, उसे अंग्रेज़ी में ओरा कहा जाता है। आपको बताते चले कि हमज़ाद फ़ारसी का लफ्ज़ है, यानी हम वक्त साथ रहने वाला, जबकि कुरान पाक में इसे करीन कहा गया है और इसके मानी भी साथ रहने वाला ही हैं। इसके बारे में आम ख्याल ये है कि ये इंसान के साथ पैदा होने वाला शैतान या जिन है। यह ऐसी हकीकत है जो न सिर्फ कुरान और हदीस से साबित है, बल्कि मौजूदा दौर में साइंसी ज़राए से भी उसका वजूद साबित हो चुका है। अलबत्ता गैर मुस्लिम माहिर रूहियात उसे इंसानी रूह ही करार देते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि वह रूह जिसे अल्लाह ने आदम और औलाद आदम में फूंक दिया है कुछ और ही शय है। कुरानी अल्फाज में ये अम्र रब्बी है। हमज़ाद का मफहूम समझने के लिए मुख्तसर तौर पर रूह का मफहूम समझना ज़रूरी है। नाज़रीन, याद रखें, रूह तमाम जानदारों में ज़िंदगी की अलामत और सबब है। उलमा और मुफस्सरीन इस सिलसिले में आयात व अहादीस की जो तशरीहात करते हैं उसमें ख़ासा इख्तलाफ राय पाया जाता है। कहा जाता है कि इंसान रूह, नफ्स और जस्द खाकी से मुरक्कब है। बाज़ का ख्याल है कि रूह और नफ्स एक ही हैं। बाज़ इंसानी जिस्म में दो रूहों की बात करते हैं और एक को नहायत लतीफ़ करार देते हैं जो तमाम बदन में जारी व सारी है, जबकि दूसरी इंसानी जिस्म के गिर्द हिसार किए हुए है, एक हाले यानी पैकर नूर की शक्ल में। और ये भी कहा जाता है कि जो रूह शिकम मादर के अंदर बच्चे में फरिश्ता फूंकता है वो जिस्म से मिलते ही नफ्स बन जाती है। लेकिन याद रखें, जिस तरह जिस्म से मुतसिल रूह को आला रूह नहीं कहा जा सकता, इसी तरह नफ्स भी नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, रूह के बारे में हमारा मौक़िफ़ वही होना चाहिए जो मुस्तनिद सूफिया औलिया का है, यानी रूह चूँकि अमर रब्बी है, हमारे रब का हुक्म है, लिहाजा दीगर मखलूक़ात की तरह ये एक मखलूक है। रूह के मफहूम को समझने के लिए हदीस मुलाहज़ा फरमा लें। जामे तिरमिज़ी मौता इमाम मालिक और मशकात शरीफ की रिवायत है कि मैदान अरफात में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा तो क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम रूहें चींटियों की शक्ल में जर्द, सफ़ेद और स्याह नमूदार हो गईं। और मसनद अहमद और मशकात में है कि उनकी अलग अलग जमातें नबियों और वलियों की कायम की। इसी तरह मुसलमानों और काफरों, नेकों और बदकारों की अलग अलग जमातें बनकर सब की वही सूरतें बनाईं जो दुनिया में होंगी। नाज़रीन, इस रिवायत से साबित हुआ कि रूह एक जुदागाना मखलूक है जो पैदा शुदा है। इस्लाम में एक अकीदा माद है। माद के मानी है जाए बाज गश्त, यानी लौटने और वापस जाने की जगह। इस अकीदे से मुराद यही है कि जो रूह इस मादी दुनिया में आई है वो फिर वापस चली जाएगी और मादी जिस्म जो इस दुनिया से मंसूब है उसी दुनिया में रह जाएगा। याद रखें, रूह ही से अहद अलस्त लिया गया, यानी अल्लाह ने तमाम रूहों को तख्लीक करने के बाद पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब रूहों ने बैक ज़ुबान जवाब दिया, कलू बला शहदना, हाँ हम इकरार करते हैं कि तू हमारा रब है। लिहाजा इसी बुनियाद पर रूह से ही अमाल की बास पुरस भी होगी। नाज़रीन, आपने रूह के बारे में मुख्तसर तज़किरा मुलाहज़ा फरमाया। आइए अब बात करते हैं हमज़ाद की, जिसे हमारा साथी जिन या शैतान भी कहा गया है। और हम इब्तिदा में अर्ज़ कर चुके हैं कि इसका वजूद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से भी साबित है और कुरान हकीम के फरमुदात से भी। नाज़रीन, इसे शैतान या जिन इसलिए भी कहा जाता है कि बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि शैतान इंसान में खून की जगह दौड़ता है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, तुझ पर तेरा शैतान गालिब आ गया। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे साथ शैतान है? फरमाया, हाँ। मैंने कहा कि क्या हर आदमी के साथ शैतान है? फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी, मगर मेरे परवरदिगार ने मुझको उस पर गालिब कर दिया, यहाँ तक कि वो मुसलमान हो गया है। चूँकि इन अहादीस में अक्सर शैतान और करीन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जहाँ इंसान के साथ हमज़ाद का जिक्र आया है, इसलिए सूफ़ी कराम ने इसे नसमा, पैकर नूर, पैकर मिसाली वगैरह का नाम दिया है। जबकि मगरिब या गैर मुस्लिम माहिरीन रोहियात इसे औरा, एस्ट्रल बॉडी, हाल नूरानी, जिसमें लतीफ़ वगैरह का नाम भी देते हैं।
ناظرین، بیان کی گئی روایت میں جہاں حمزات کے وجود کا ذکر موجود ہے، وہیں پر اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حمزات تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حمزات پر غالب فرما کر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرما دیا تھا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے اس سوال کی کہ موت کے بعد حمزات کہاں جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان کی موت کے بعد روح اپنے مقررہ مقام کی طرف واپس چلی جاتی ہے، جہاں اس کے لیے مخصوص احکام ہیں۔ دنیا کا اس روح سے کوئی رابطہ نہیں رہتا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہی دوبارہ دنیا اور دنیا والوں سے رابطے کی اسے ضرورت رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ساتھی جن یا حمزات کی، تو روایت کے مطابق انسان کی موت کے بعد یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض روایات بتاتی ہیں کہ اگر مرنے والے کی تجہیز و تکفین اسلامی طریقے پر کی جائے اور دفن کرتے وقت 3 مٹھی مٹی پر مخصوص دعا پڑھ کر قبر میں ڈال دی جائے تو مرنے والے کا حمزات بھی قبر میں محصور ہو جاتا ہے اور بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ بصورت دیگر وہ غول بیابانی یا اپنے ہی جیسے آوارہ شیاطین کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان یا جنات عاملین ایسے حمزات کو اپنا تابع کر لیتے ہیں، خصوصاً ہندوؤں کے حمزات کو۔ خیال رہے کہ ہندو مذہب میں چونکہ مردے کو جلانے کی رسم ہے، لہٰذا اس عمل سے مردے کا حمزات بھی غسل آتشی کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جنات سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی صورت دریا میں بہانے یا لاش کو بے گور و کفن گدھوں کی خوراک بنانے کے لیے چھوڑ دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ یوں حمزاد آزاد ہو کر اپنی منمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک عمل بہت مشہور ہے جو ماہرین سفلیات کا پسندیدہ ہے۔ اس عمل میں کسی نابالغ ہندو لڑکے کی لاش کو مٹی کے کنڈے میں غسل دے کر مخصوص عمل پڑھا جاتا ہے اور بعد ازاں وہ تیل کسی بوتل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب جب بھی لڑکے کے حمزات کو طلب کرنا ہو تو تیل چراغ میں ڈال کر چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس لڑکے کا حمزات حاضر ہو جاتا ہے، پھر اس سے مخصوص کام لیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو ضمناً درمیان میں آ گئی۔ روایت کے مطابق قرین یا حمزاد اپنی آزادی کے بعد سخت عذابناک حالت میں رہتا ہے اور خلق خدا میں شر و فساد پھیلانے پر آمادہ ہوتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں نیک اور صالح تھے، جنہوں نے اپنے تقوی، اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حمزات پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، ان کا حمزاد ان کی موت کے بعد کسی فتنہ و فساد اور شر میں ملوث نہیں ہوتا اور اپنی قبر تک ہی محدود رہتا ہے، شیاطین کے گروہ سے بھی دور رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس صورت میں وہ موقع ملنے پر کسی شرارت سے باز نہیں آتا۔ خلق خدا کو نقصان پہنچانا، گمراہ کرنا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ خواتین خصوصاً اس کا ہدف بنتی ہیں، اور ایسے مرد اور عورتیں جو قرین کا شکار یا اعلی کار بنتے ہیں مکرون کہلاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں حاضری سواری کے کیسوں میں یہ صورت دیکھنے میں آتی ہے۔ حمزات کے حوالے سے ایک حکایت آپ کو بتاتے ہیں۔ اس حکایت کے مطابق ایک 10-12 سالہ لڑکا اسیب زدہ تھا، اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم میں جب اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں جن ہوں۔ پوچھا گیا کہ کس قبیلے سے تعلق ہے، تیرے خاندان والے کہاں ہیں؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ میرا کوئی قبیلہ اور خاندان نہیں ہے، میں دوسری قسم کا جن ہوں۔ پھر دوسری قسم کی تفصیل یہ بتائی کہ پہلی قسم کے جنات وہ ہوتے ہیں جو ایک خاص طرز بود و باش رکھتے ہیں، آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے، ان کا خاندان بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کسی انسان سے تعلق رکھتی ہے، یعنی انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں دوسری قسم سے ہوں، میرا باقاعدہ کوئی خاندان نہیں ہے جیسا کہ پہلی قسم کے جنوں کا ہوتا ہے۔ روایت کے مطابق قرین کی ایک قسم جو خواتین کے لیے مسئلہ بنتی ہے وہ مسان کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بے اولادی یا بچوں کا پیدا ہونے سے قبل یا بعد میں مر جانا ہوتا ہے۔ غیر تسلی بخش صحت کی معاملات اگر زمانہ حمل میں بھی جاری رہیں اور 9 ماہ کی مدت سے پہلے ہی اسقاط حمل یا وضع حمل ہو جائے تو مردہ بچے کا قرین اس وقت تک تنگ کرتا رہتا ہے جب تک معقول علاج معالجہ نہ کرا لیا جائے۔ یہ قرین بچوں کے پیدائشی عمل کو بھی روکتا ہے اور عورت کی صحت تباہ کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایسے قرین عامل کی کوششوں سے بھی نہیں بولتے، کیونکہ بولنا، بات کرنا تو اسے آتا ہی نہ تھا۔ ناظرین، قرین کے پریشان کرنے کی ایک صورت اور بہت عام ہے جس میں کسی شخص کا قرین اس کی زندگی میں اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اسے بگڑا ہوا قرین کہتے ہیں۔
ایسا کسی ذہنی و نفسیاتی بیماری یا کسی چلے وظیفے میں رجت کے سبب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کا ذہن توازن درست نہیں رہتا، وہ مجنون اور فاتر العقل ہو کر رہ جاتا ہے یا مجذوب کہلاتا ہے۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو کچرا چنتے یا سڑکوں پر چیختے چلاتے عجیب عجیب حرکتیں کرتے دیکھا ہوگا۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی جسمانی قوت اور برداشت غیر معمولی حد تک بڑھی ہوئی ہوتی ہے، مثلا شدید سردی میں برہنہ یا شدید گرمی میں نہایت گرم لباس میں ملبوس نظر آئیں گے، نہ کسی سے کچھ لینا نہ کھانا پینا، یا اگر کھانے پر آ جائیں تو کئی افراد کی خوراک اکیلے کھا جائیں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی محمل اور بے معنی باتیں اکثر پوری ہو جاتی ہیں اور لوگ ان سے عقیدتیں بھی وابستہ کر لیتے ہیں۔ الغرض یہ بھی بگڑے ہوئے قرین کی ایک شکل ہے، مگر ان کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی تیمارداری ایک فل ٹائم جاب ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ہمزاد کے بارے میں سائنسی تحقیق کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں ہمزاد یا اورا کے بارے میں تحقیق و تفتیش صرف ماہر روحیات نے نہیں کی، بلکہ سائنسدانوں نے بھی اس موضوع پر داد تحقیق دی ہے۔ سب سے پہلے سابقہ سوویت یونین میں اس حوالے سے اورا کی تصویر لینے کا اہتمام کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے مخصوص کیمیکلز استعمال کیے گئے اور مخصوص کیمرہ تیار کیا گیا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ ہمزاد کی ہفت رنگ تصویر سامنے آئی، بعد ازاں بہت زیادہ جدید کیمرے سامنے آ گئے اور ایسی کمپیوٹرائزڈ مشینیں تیار ہو گئیں جو بآسانی آپ کے ہمزاد کی خرابیوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں ان مشینوں سے کام لیا جاتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہمزاد کو قابو کرنے کے عمل ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کتابوں اور رسالوں میں ایسے عملیات کی بھرمار ہے، لیکن ایک بھی ایسا دعوے دار سامنے نہیں آتا جو اپنا دعویٰ ثابت کر سکے۔ بات کی جائے ہماری نئی نسل کی، تو ہماری نسل کے ناکام و نامراد افراد جو بنیادی طور پر سہل پسندی کا شکار ہیں اور راتوں رات دولت مند بننا چاہتے ہیں یا اپنے دشمنوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، عملیات، چلے، وظائف کی طرف اسی ہمزاد کے چکر میں متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے نوجوان آپ کو ملیں گے جنہوں نے جعلی نام نہاد عاملوں اور کاملوں کے چکر میں پڑ کر ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے لٹائے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جنہوں نے تسخیر ہمزاد کے چکر میں ادھر ادھر سے سنے سنائے یا کسی کے بتائے عمل پڑھے اور پھر اپنا حال اور مستقبل دونوں برباد کر لیے اور نفسیاتی مریض بن گئے۔ اللہ کی پناہ۔ ناظرین، ہمزاد کے بارے جان لینا ہی کافی ہے کہ ہمزاد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے زیادہ ہمزاد کے چکر میں پڑنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمزاد کو دیکھنے اور قابو کرنے کے چکروں میں کبھی نہ پڑیں۔ ہمزاد کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، یا آپ کا ہمزاد کے حوالے سے اگر کوئی تجربہ ہے تو کمنٹس سیکشن میں ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، آپ نے ہمزاد کی حقیقت کے بارے میں تفصیل ملاحظہ کی۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کاہن، عامل، نجومی اور جعلی پیر ہمزاد سے کیا کام لیتے ہیں اور لوگوں کو ہمزاد کے نام پر کن چکروں میں ڈالے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمزاد ماضی حال تو جانتا ہے لیکن مستقبل فقط رب جانتا ہے۔ البتہ قرآن کے مطابق شیاطین آسمانوں سے کوئی ایک آدھ خبر پا لیں تو اس سے ضعیف الاعتقاد افراد کو بے وقوف بنانا مشکل نہیں، اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے۔ عامل، نجومی اور جعلی پیر وغیرہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمزاد قابو کیے ہیں جو ان کو مستقبل کی خبریں دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ لوگوں کے اعتقاد کو خراب کرتے ہیں۔ ناظرین، خود ہی سوچیں کہ کیا کوئی بابا یا پیر پیرنی انسان کی موت کہاں اور کس حال میں ہوگی سے متعلق یقین سے بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی پیر مرشد دعویٰ کر سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نیک ہوگا یا بد؟ ناظرین، سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، لیکن بچے کی تقدیر سے متعلق نہ سائنس بتا سکتی ہے نہ کوئی پیر، عامل یا بزرگ بتا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں، اس تمام داستان میں تعلق مع اللہ اور قرب الہی کہیں موجود نہیں۔ سب اس دنیا کے جتن ہو رہے ہیں، چند روزہ زندگی کے لیے وظائف چلے کاٹے جاتے ہیں کہ کوئی چیز ہاتھ لگ جائے جس سے لوگوں کو اپنا معتقد کیا جا سکے یا کمائی اور شہرت کا وسیلہ بن سکے۔ آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقی مرشد یا راہبر اس دنیا کی خبریں نہیں دیتے بلکہ آخرت کی منازل میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اقتدار مل جائے، پاور مل جائے، ترقی یا تبادلہ ہو جائے، خواہشات اور مسائل کی ایک طویل فہرست ہے جس کے لیے ماہر نجوم، دست شناس، عامل اور پیروں پیرنیوں کی چوکھٹ کے پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ ذرا ان کلمات پر غور کیجیے گا۔ مرد ہو یا عورت، اس کا ہمزاد 1 منٹ میں اس کے سامنے ہوگا۔ چلے کے بعد ہمزاد اس کے تابع ہوگا۔
مذہب کی قید نہیں، آپ ہندو ہیں یا مسلمان، علم وہی ہوتا ہے جو پتھر پر بھی چلے تو چیر کر رکھتے۔ ناظرین، اس قسم کے اشتہارات امریکہ، کینیڈا، یورپ کے دیسی ٹی وی چینلز اور اخبارات میں عام ملیں گے، جن کا ہدیہ ڈالروں اور پاؤنڈز میں ہوتا ہے اور رابطہ پاکستان کا۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ مغربی درسگاہوں کے فارغ التحصیل بھی ان چکروں میں پھنس رہے ہیں۔ اشتہار کے مطابق واضح ہو جانا چاہیے کہ موکلات پر تسلط کے لیے مذہب کی قید نہیں، ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہبی وظائف کے چلے کاٹتے ہیں۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عاملوں، بابوں، پیروں، پیرنیوں کو ماضی، حال، مستقبل کی خبریں کیسے ہو جاتی ہیں؟ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کمالات شیاطین و جنات کو میسر ہیں کہ بندوں کی گمراہی کا سبب بنے اور اللہ کی کسوٹی میں ایمان کا پیمانہ جانچا جا سکے۔ اس سے بڑھ کر جنات کے پاس کوئی علم نہیں ہے، جس کی بنیاد پر عامل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب بتا دیں گے، لیکن افسوس کہ بندوں کی گمراہی کا جو کام جنات اور شیاطین کے ذمے ہے، وہ ان جعلی عاملوں، بابوں اور پیروں پیرنیوں نے اپنے ذمے لے لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ نجومی اور عامل اکثر شہاب ثاقب سے معلومات کے دعوے کرتے ہیں، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ شہاب کا معنی ہے دہکتا ہوا شعلہ اور ثاقب کا معنی ہے سوراخ کرنے والا۔ شہاب ثاقب کا قرآن مجید میں ذکر کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سورہ الصافات میں، سورہ ملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں یعنی ستاروں سے سجا رکھا ہے اور ان کے شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ ملک میں ان آیت کی تفسیر میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل شیاطین آسمان پر جا کر ان غیب کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے جو فرشتوں کو بتائی جاتی تھیں، پھر شیاطین ان باتوں میں سے کچھ باتیں نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے، جن میں کچھ مزید باتیں ملا کر نجومی لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان پر پہرا سخت کر دیا گیا، اور اب جو شیطان آسمان پر غیب کی باتیں سننے کی غرض سے جاتا ہے، فرشتے اس کو شہاب ثاقب سے مارتے ہیں۔ اسی کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ شیطان یعنی کاہن جو لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے، ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ یہ باتیں آسمان سے سن کر کرتے ہیں۔ اللہ نے ان باتوں کی تردید کی ہے کہ اگر کبھی اتفاق سے کوئی بات ٹھیک نکل آئے تو ٹھیک، لیکن یہ لوگ غیب کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں بیان کیا ہے کہ کیا ان کے پاس کچھ سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ ناظرین، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان عاملوں، کاہنوں یا نجومیوں کو علم غیب میں کوئی دسترس حاصل نہیں، اور اللہ اپنے علم غیب میں سے انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے وحی کے ذریعے عطا فرماتا ہے، جیسا کہ رسولوں یا انبیاء کو۔ بیان کی گئی آیت قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ شیطان ملائکہ سے کچھ باتیں اچک لیتے تھے اور اس کو کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے تھے۔ یہ عامل، کاہن یا نجومی جو ایک آدھ بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ انسان قیاس آرائیاں کرتا ہے اور ان باتوں سے غیب کی خبریں بتاتا ہے، تو اس میں کوئی ایک آدھ بات درست بھی ہو جاتی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت 226 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور کھول دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کاہن اس میں سے 100 باتیں کرتے ہیں اور کوئی 2-4 ٹھیک ہو جائیں تو یہ محض اتفاق ہے۔ یاد رکھیں، موکلات یا حمزات سے خبریں لانے والے بابے اور پیرنیاں ضعیف الاعتقاد افراد کو تو اپنے پیچھے لگا سکتی ہیں، لیکن مومنین کا عقیدہ متزلزل نہیں کر سکتی۔ یہ غیب کی باتیں نہیں ہوتیں، بلکہ بندے کے ماضی اور حال سے متعلق وہ خبریں اور معلومات ہوتی ہیں جو رونما ہو چکی۔ اسی طرح 10 شناس بھی ہاتھ کی لکیروں سے انسان کا ماضی بتا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں، رقم بٹورتے ہیں اور مستقبل سے متعلق کچھ تکے لگا دیتے ہیں، جو ایک آدھ درست ثابت ہو جائے تو گاہک پکا ہو جاتا ہے، بلکہ نجومی کے پروپیگنڈے کا باعث بن جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ حمزاد بھی وہی خبریں دے سکتا ہے جو ہو چکی۔ حمزاد جن اور شیطان سے عامل جو کام لے سکتے ہیں، اسے آج سائنس اور جدید ٹیکنالوجی سے سمجھنا آسان ہو چکا ہے۔ گاڑی یا اسمارٹ فون میں نصب جی پی ایس یا نیویگیٹر سسٹم آپ کو گاڑی چلاتے وقت منزل پر پہنچانے میں رہنمائی دیتا ہے۔ ایک نہ دکھائی دینے والی آواز آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے، حتیٰ کہ آپ کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح کا ایک ایپ یا وسیلہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں ایڈ کریں تو دوسروں کے سفر سے متعلق بھی معلومات دیکھ سکتے ہیں۔
اسی سسٹم کی مدد سے سیکیورٹی ایجنسیاں لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتی ہیں، اور اکثر گم شدہ اسمارٹ فون کی خبر بھی رکھی جا سکتی ہے کہ گم ہونے سے پہلے آخری مقام کیا تھا وغیرہ۔ ناظرین، اس نہ دکھائی دینے والی سائنسی سہولت سے موکل ہمزاد جنات یا شیاطین کی خبروں کو سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک سایہ ہمزاد یا شیطان بھی جنم لیتا ہے، جو انسان کی موت تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر کوئی عامل مخصوص وظائف اور چلوں سے دوسروں کے ہمزاد سے ظاہری خبریں معلوم کر سکتا ہے، ہمزاد کو قابو یا تسخیر کرنا حیران کن عمل نہیں۔ باقی علوم کی طرح یہ بھی ایک علم ہے جس سے بابے پیر پیرنیاں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں، اور لوگ اسے علم غیب سے تعبیر دیتے ہوئے ان لوگوں کو بزرگ یا ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے حادثے میں پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ڈاکٹر MRI اور دیگر میڈیکل طریقوں سے پتہ لگاتے ہیں کہ مریض کی ریڑھ کی ہڈی کے کتنے مورے ٹوٹ چکے اور کیا آپریشن کیا جائے یا مریض کا دیگر میڈیکل طریقوں سے علاج کیا جائے۔ ایسے میں کوئی بابا اسے بتا دیتا ہے کہ اس کی ہڈی کا فلاں فلاں مورا ٹوٹ چکا ہے، تو مریض اس بابے کا معتقد ہو جاتا ہے کہ اسے کیسے بھی علم ہوا۔ مریض کا ہمزاد جو ہم وقت مریض کے ساتھ ہے، مریض اور ڈاکٹروں کی گفتگو سنتا ہے، عامل بابے یا پیر کو خبر دیتا ہے، اور مریض اس بابے کو پیر، عامل، صاحب کشف، بزرگ مان لیتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو اس طرح کے بابوں سے دور رکھیں اور اپنے مستقبل میں جھانکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مستقبل کا تعلق علم غیب سے، اور غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن افسوس کہ عاملین یا نجومی لوگ غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں یہ عمل ممنوع اور سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہو کہ زمین اور آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورہ نمل میں ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کسی بھی انسان یا مخلوق کے پاس غیب کے علم کا دعویٰ کرنا جھوٹ اور دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہیں۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس موضوع پر سختی سے تنبیہ کی گئی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس دین سے نکل جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیں کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ان عاملوں، کاہنوں اور نجوموں کے پاس جاتی ہے۔ جعلی پیروں اور پیرنیوں کے چرچے عام ہیں اور لوگ ان کے معتقد بنے ہوئے ہیں۔ خدا را قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کریں اور اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں، عاملوں کے پاس جانے کی ممانعت کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ نجومی یا عامل سے مستقبل کے بارے میں سوال کرنا توحید کا انکار ہے، کیونکہ نجومی یا عامل کے پاس جانا اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب جان سکتا ہے، جو کہ اللہ کی صفت علم الغیب کے منافی ہے۔ یاد رکھیں، عاملوں کے پاس جانے کا عمل انسان کے عقیدے کو کمزور کرتا ہے اور شیطان کے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ عامل، نجومی اور جعلی پیر ہمزاد کے ذریعے کچھ نہ کچھ معلومات معلوم کر لیتے ہیں جو ماضی سے متعلق ہوتی ہیں یا آپ کی ذات سے متعلق ہوتی ہے، اور یوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، بس اوٹ پٹانگ بتاتے رہتے ہیں، جو بعض اوقات ویسا ہی ہو جاتا ہے، ورنہ زیادہ تر یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگ پھر بھی ان لوگوں کے چکروں میں آ جاتے ہیں اور اپنے ایمان بھی اور پیسہ بھی برباد کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عاملین اور نجومی عموماً غیر حقیقی باتیں اور نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ان لوگوں کی دھوکہ دہی سے خود کو دور رکھا جائے اور کسی بھی مشکل یا پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، کیونکہ مشکلات یا مسائل کی صورت میں اللہ سے رجوع کرنا اور دعا و استغفار کرنا ہی بہترین حل ہے۔ قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور صبر و توکل انسان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بہترین ذرائع ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فتنوں اور آزمائشوں کے باوجود صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ عامل یا نجومی کے پاس جانا نہ صرف عقیدے کے لیے خطرناک ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی نقصان دہ۔ ناظرین، آخر میں آپ کو ہمزاد سے ملاقات کے حوالے سے ایک دو واقعات بتا کر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ روایات اور عوامی داستانوں میں ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا، کہتے ہیں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اپنے ہمزاد سے بات کر سکتا ہے۔ اس نے ایک معروف بزرگ سے ملاقات کی اور اپنی صلاحیت کا ذکر کیا۔ بزرگ نے اس شخص سے کہا، تمہارا ہمزاد تمہیں دھوکہ دے رہا ہے،
اور تمہیں تمہارے نفس کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے اپنی طاقت مت دو بلکہ اپنے اعمال کو درست کرو تاکہ تمہارا نفس تم پر غالب نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور واقعے کے مطابق ایک صوفی بزرگ سے کسی شخص نے ہمزاد کے بارے میں سوال کیا۔ صوفی نے اس کے جواب میں کہا، ہمزاد ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور انسان کی زندگی کے تمام اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر انسان نیک اعمال کرے تو ہمزاد کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر انسان برے اعمال کرے تو ہمزاد مضبوط ہو کر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعات روحانی تعلیم کی عکاسی کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو پا لینا چاہیے اور شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ صوفیانہ تعلیمات کے مطابق ہمزاد کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ذکر الہی، عبادت اور نیک اعمال ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمزاد کے بارے میں کہانیاں عموماً غیر حقیقی یا تشبیہ ہوتی ہیں، ان کا مقصد عموماً اخلاقی یا روحانی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق انسان کو ان باتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔